अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कल अहम इंतखाबात होने जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में। इसके अलावा आने वाले हफ्ते में बजट पेश होने जा रहा है। इन तमाम अहम मामलात पर बात करेंगे आज प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज की कॉल का। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कालिदम करार देते हुए इस पर पाबंदी आयद की है। इम्तिहानात भी मनसूख किए गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म न करने के ख़िलाफ़ 9 जून को शट डाउन और एहतजाज की कॉल दे रखी है, जबकि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इस मामले पर तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर को भिजवा दिया था, जिसका फ़ैसला भी महफूज कर लिया गया है। इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पर, इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपके वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब बेहद शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मुझे ये फरमाइए, जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं इस वक्त हुकूमत ने जॉइंट जो अवामी एक्शन कमेटी है इस पर पाबंदी लगाई है। एक हफ्ता पहले तक सर इनसे मुज़ाकरात हो रहे थे, वफाकी हुकूमत बराह रास्त इसमें इन्वॉल्व थी। ऐसी क्या सिचुएशन डेवलप हुई कि पाबंदी लगानी पड़ गई? देखिए, सबसे पहले तो इस सारे मुज़ाकरात के अंदर ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत बल्कि वफाकी हुकूमत पूरी तरह से शामिल थी। और जो हमारे आखिरी इनके साथ मुज़ाकरात हुए, मैं ख़ुद भी एज़ ए प्राइम मिनिस्टर उसमें बैठा, जबकि इससे पहले जब भी कमेटी के मुज़ाकरात होते थे तो प्राइम मिनिस्टर उसमें नहीं बैठता था। उसकी वजह ये थी कि मैं इन मसाइल को, मामलात को जो जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ माजी में भी तय होते रहे, ख़ुद उसका हिस्सा भी रहा हूँ और बड़ी गहराई से उसको जानता भी था। और अल्लाह का शुक्र है कि हमेशा हमने कोशिश की कि बड़े अच्छे माहौल में बातचीत का ये अमल जारी व सारी रहे, ताकि जो भी ऐसी चीज़ें हल होने वाली हैं उनमें ताख़ीर ना हो। अभी भी तकरीबन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हल हो चुकी थी, लेकिन एक ऐसा मामला जो महाजरीन की नशिस्तों पर का था और उस पर एक कमेटी बनी हुई थी, वो कमेटी उनके साथ मुज़ाकरात कर रही थी। उस कमेटी की कुछ मीटिंग्स डिले हुई। उसके बाद जब हमारी उनके साथ 30 तारीख को आखिरी मुज़ाकरात की मीटिंग हुई, तो उस वक़्त ये एक मामला था जिसको माजी में उनके साथ तय नहीं हो सका था। उसके लिए हमने उनसे कुछ वक्त मांगा, लेकिन उनकी तरफ से बिल्कुल दो टोक कह दिया गया कि जी अब इसमें कोई वक्त नहीं मिलेगा। और बदकिस्मती से कि मैं हमेशा इस चीज़ का ख्वाब भी रहा हूँ और मैं ये समझता भी हूँ, मेरी जमात भी ये समझती है कि हमेशा हर चीज़ का मसला डायलॉग से और बातचीत के ज़रिए हल होता है। लेकिन जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया कि वो ना ही मुज़ाकरात करेंगे और ना ही अब किसी मामले के हल होने के बावजूद वो अब इस लॉन्ग मार्च से रुकेंगे। तो सूरत हाल हमारी बदकिस्मती है, इस तरह की होगी जो कि नहीं होनी चाहिए, चूँकि कश्मीर एक बड़ा हसास खित्ता है। इसकी हैसियत, इसकी अहमियत हमें बेशुमार ऐसे मामला से रोकती है जिससे रियासत किसी इंतशार का शिकार हो। लेकिन बदकिस्मती से आज फिर ऐसे हालात कहीं ना कहीं पैदा होने जा रहे हैं जो कि मैं समझता हूँ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन अगर आज भी मैं बिल्कुल इस बात में कहने में हक में जानूँ कि अगर कोई डायलॉग का रास्ता निकल सका तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि उस रास्ते को निकाले जाए। पीएम साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो जो तमाम मीटिंग्स होती रहीं और फिर उसके बाद जो मामला तय पाए उसमें आपका भी जिस तरह का रोल था, जिस तरह का किरदार था, वो तमाम हमारे सामने। ये फरमाइए, जो पाबंदी लगाई गई है इसके लिए यकीनन कोई ना कोई शवाहिद ऐसे मौजूद होंगे आपके पास कि जिसको बुनियाद बनाकर फिर पाबंदी लगाई गई हो, तो वो क्या सामने आया आपके? देखिए, कुछ लाजमी बात है कि जब रियासत किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाती है तो उसने बहुत सारी चीज़ों को असेस करने के बाद ये फ़ैसला किया होता है। और फिर जिस तरह के हालात बन रहे थे, आपके तमाम स्याहों को कह दिया गया था कि वो रियासत छोड़कर चले जाएं, 1 महीने तक के लिए राशन इकट्ठा कर लिया जाए, रास्ते बंद होने का कह दिया गया था। मुख्तलिफ ऐसी AI जनरेटेड वीडियो जिसमें असेंबली का घेराव करके उस पर कब्ज़ा किया जा रहा था। और फिर कुछ चीज़ें जो कि शायद कहीं ना कहीं से रिपोर्ट्स में थी, जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया। और यकीनन एक ऐसी सूरत हाल है जिससे शायद बचने के लिए इस वक्त इसकी ज़रूरत पड़ी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं आज भी आपको बात कहता हूँ कि हम आज भी अगर कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा तो ज़रूर करेंगे। चूँकि देखिए, बात ये नहीं कि एक्शन कमेटी क्या चाहती है, बात है कि एक्शन कमेटी के साथ जो लोग हैं वो लोग इसी रियासत के हैं, हमारे अपने हैं। और रियासत के अंदर इस तरह के हालात का मुतम्मिल ना हम हो सकते हैं और ना हम इसकी कीमत अदा कर सकते हैं मुस्तकबिल करीब में भी। तो इस हवाले से ये उन दोस्तों को जो आज भी वहाँ पर उनके साथ हैं, उन्हें सोचना चाहिए। पीएम साहब, वो ये है
کہ جو ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے تو ان سے پابندی بھی ہٹ سکتی ہے اور بات چیت کا عمل بھی آگے بڑھ سکتا ہے؟ جی بالکل بڑھ سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ لوگ تو ہمارے اپنے ہیں اور ہم کسی بھی صورت میں اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسے حالات پیدا نہیں کرنے چاہتے, لیکن 3 دفعہ جو کچھ ہوا اور آج جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, ہم اس وقت اس طرح کے حالات کے کسی بھی طرح سے مکمل نہیں ہو سکتے. اور حکومت کی طرف سے جس حد تک ممکن ہو سکے آل پارٹیز بلائی گئی, انہیں دعوت دی گئی, میں خود ان کے پاس کیا, ان سے رابطہ کیا, ہم نے ہر ممکن کوشش کی. چونکہ دیکھیے کہ سیٹوں کا ایشو آزاد کشمیر کے ساتھ بے شمار جماعتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیے ہمارے سیاسی انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, شاید میں ایز اے جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس کی سب سے بڑی بینیفیشری ہوگی سیٹیں ختم کرنے کی, اور میری پارٹی ابھی اس بات پہ متفق تھی کہ ان سیٹوں کو پرپورشن نمائندگی کے ذریعے اسمبلی میں آنا چاہیے. لیکن یہ کام کسی کنسنسس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. مسلم لیگ نون کا شاید اس میں انٹرسٹ تھا کہ یہ سیٹیں رہیں چونکہ ان کی جماعت کو اس میں سپورٹ تھی, لیکن ہمیں اپنی جماعتوں کے اس سے بالا ہو کر اس چیز کو دیکھنا تھا کہ ریاست کے اندر کوئی بھی فیصلہ جبر زور مفاد یا میں کیا طاقت چیز کی جا رہی ہے. بنیاد پر بالکل آپ نہیں کی بات ہوتا جب درست ہے. تک سارے پی ایم صاحب یہ بھی کچھ اطلاعات آ رہی تھی کہ عوامی کمیٹی کی جو قیادت ہے ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ بھی موصول ہو رہی ہے, تو کیا اس کے شواہد بھی ملے اور پھر انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ویسے تو آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیری بے شمار لوگ جو ہیں وہ بیرون ملک میں رہتے ہیں, وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کہاں سے کوئی ایسی چیز تو میرے سامنے تو ابھی تک نہیں آئی, میں کیوں ایسی بات کروں گا, لیکن یہ ہے کہ انہیں باہر سے ہمارے لوگ ضرور سپورٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا سر مجھے یہ بھی فرمائیے گا کہ جو مہاجرین کی 12 نشستوں کا معاملہ ہے اس پہ بڑی تفصیل سے ابھی آپ نے بات بھی کی ہے. اب یہ معاملہ عدالت میں ہے, عدالت سے جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ چاہے حکومت کے حق میں آتا ہے یا حکومت کے خلاف آتا ہے, اس پر مینوان عمل ہوگا جیسا فیصلہ آئے گا؟ جی دیکھیے بالکل حکومت اس چیز کی پابند ہے, جو بھی فیصلہ عدالت کی طرف سے آئے گا وہ محفوظ ہے اور انشاءاللہ اس کے مطابق چیزوں کو آگے دیکھا اور کیا جائے گا. چونکہ ہم نے یقیناً آئین کے اندر کوئی بھی ترمیم ہو یا کوئی بھی ایسا فیصلہ ہو اس کو صرف اس بنیاد پر نہیں کی جا سکتا کہ اگر کسی ایک پارٹی کی یا کسی ایک طبقے کی وہ خواہش ہے, اس کے لیے تمام چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اور میرے خیال میں عدالتی فیصلے کے بعد چیزوں میں مزید وضاحت بھی آ جائے گی. جی اچھا فیصل صاحب مجھے یہ بھی فرمائیے گا, جب یہ مطالبات آپ کے سامنے آئے تھے تو سگنیٹریز میں آپ بھی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ان مطالبات کو ریسیو جب کیا گیا تھا, جب 38 مطالبات سامنے آئے تھے. حکومت ان تمام مطالبات کو جائز سمجھتی ہے؟ اضافی بورڈ, بجلی کے لیے 10 ارب, کیبنٹ کی تعداد صرف 20, احتساب ایکٹ میں ترمیم, ایئرپورٹ کا قیام وغیرہ. دیکھیے جتنے بھی معاملات اس وقت طے کیے گئے وہ سارے کے سارے تقریباً حل ہو چکے ہیں اور کچھ جزوی طور پر حل ہو چکے ہیں. چونکہ دیکھیے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ معاملات عوامی نوعیت کے نہیں تھے, یقیناً یہ تمام چیزیں ریاست کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے بھی تھیں اور ہیں بھی, اور اس کو حل بھی ہم نے کیا اور اس میں تاخیر بھی نہیں ہوئی. اور میں خود اس بات کا بارہا اظہار کر چکا ہوں کہ ایک بار جب آپ کوئی معاہدہ کر لیتے ہیں, کوئی بات چیز طے کر لیتے ہیں اور اس پر حکومت کی طرف سے دستخط ہوتے ہیں تو پھر یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ ایسا تھا 38 پوائنٹ جس کو نشستوں کا معاملہ ہے, اس پہ کمیٹی بنائی گئی تھی, اور جو حکومت آزاد کشمیر کے حل کرنے کے معاملات تھے ہماری کیبنٹ ہم نے مختصر کر دی, ہم نے محکموں کو آپس میں ضم کر دیا, ہیلتھ کارڈ کا اجرا ہو گیا, تعلیمی بورڈ بن گئے, پراپرٹی ٹیکس کم کر دیا گیا, ہر وہ چیز, شیڈول بینک کے لیے پیسے مہیا کر دیے گئے. ہماری طرف سے تو کوئی چیز نہیں رکی, اور جو بجٹ وفاقی حکومت نے فراہم کرنا تھا اس کے حوالے سے کچھ کمٹمنٹس ہیں جو کہ وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ وہ اس بجٹ کا حصہ ہوں گی, وہ سامنے آ جائیں گی. لیکن نشستوں والے معاملے میں اگر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اس میں تاخیر بھی ہوئی تو اس کے باوجود آج یہ موقع تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ آخری ہمارے مذاکرات 30 تاریخ کو ہوئے تو اس وقت یہ موقع آ گیا تھا کہ ان نشستوں پہ بھی اگر کوئی بات چیت کمی بیشی کی وہ ہونے کو تقریباً تیار تھی, اور اس میں پیپلز پارٹی چونکہ ایک اپنا الگ موقف رکھتی تھی نشستوں کے حوالے سے, ہم نے انہیں یہ بات کہہ دی آپ ہمارے ساتھ اگر اس بات کو طے کرنا چاہتے ہیں جو پچھلی تاخیر ہوئی ہم اس کا ازالہ بھی کریں گے, اور الیکشن شیڈول کو ہم مزید ڈیلے کر دیں گے 10 دن, تاکہ الیکشن شیڈول کے آنے سے پہلے آپ کا یہ 38واں نکات جو ہے اس کو ہم کسی ایسے طریقے سے حل کر دیں جس میں آپ کا اور سٹیک ہولڈرز کا تمام کا کنسنسس ڈیولپ ہو جائے. لیکن ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ بغیر کسی کنسنسس سے اس بنیاد پر کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں,
وہ راستہ بند کرنے کی قوت رکھتے ہیں, وہ اسٹیٹ کو سرنڈر کرانے کی قوت رکھتے ہیں, اس بنیاد پر فیصلہ یک جنبش قلم لے لیا جائے, تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں. شاید پیپلز پارٹی کا اپنا اکیلا موقف ہونے کے باوجود بھی ہم یہ فیصلہ نہیں لے سکتے, چونکہ آپ کو اس نظام کے اندر کسی طریقے کار کے تحت ہی چیزوں کو حل کرنا پڑتا ہے, صرف اکثریت کی بنیاد پر معاملات حل نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہے مجھے دیکھیے, میں اسمبلی میں بھی یہ بات کر چکا ہوں, بات نشستوں کی ہو رہی ہے, بات معاہدے کی ہو رہی ہے, میرے لیے اس سے بڑھ کر ریاست کا استحکام ہے, جو کہ کہیں نہ کہیں آج اس وجہ سے خراب ہو رہا ہے. درست بات. آپ نے جس طرح سے کہا کہ بات چیت ہی واحد راستہ ہے, مذاکرات کیے جا سکتے ہیں. اب اگر اس کے باوجود بھی جو 9 جون کی کال دی ہوئی ہے اس پر اگر ہڑتال کی جاتی ہے, اسٹرائک کے لیے نکلتے ہیں یا احتجاج ہوتا ہے, دھرنا ہوتا ہے, تو پھر حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ایمرجنسی بھی نافذ ہو سکتی ہے؟ اور اگر ایمرجنسی کی طرف جاتے ہیں آپ, تو پھر جو 27 جولائی کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, پھر اس پہ بھی تاخیر ہوگی پی ایم صاحب؟ دیکھیے, میرا نہیں خیال ایسا ہوگا. حالات یقیناً اگر خراب ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میرا ایسا نہیں خیال ہے. ابھی تک جو 1-2 دن میں چیزیں دیکھنے کو آئی ہے, یقیناً میں نہیں کہتا کہ لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ان کے ساتھ چلتے ہیں اشتعال بھی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب لوگ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, اسیس کر رہے ہیں, موقف آ رہا ہے, تو لوگ یہ بات ضرور سمجھ رہے ہیں کہ ریاست کے اندر اس نظام کے اندر ہی رہ کر بہتری آ سکتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ نظام کے اندر یہ خرابی ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس عوامی قوت ہے, اس کے ساتھ عوام کی سپورٹ ہے, تو اس کے پاس ایک راستہ ہے کہ وہ انتخابی عمل کے ذریعے آئے, الیکشن لڑے, ایوان کا حصہ بنے, آئین میں ترمیم کرے, اور جو کچھ بھی وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. لیکن دوسرا راستہ میرے خیال میں لوگ اس چیز کو محسوس کریں کہ ایمرجنسی کا کوئی راستہ یا کوئی چانس نہیں ہے. جی انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی اور ایسا عمل نہیں ہوگا. جی سر, دعا گو ہیں ہم کہ صورتحال بہتر ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ کا. فیصل وزیر اعظم آزاد کشمیر پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ چاہتے ہیں کہ جو بھی معاملہ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو. پروگرام کے اس حصے میں اب بجٹ آنے جا رہا ہے اور وہ جو تاجروں کے لیے ایک پالیسی بنائی گئی ہے, اور بڑا کردار رہا بلال اظہر کیانی صاحب کا. وہ گئے تاجروں کے ساتھ تقریباً 1-2 مہینے یہ میٹنگز ہوتی رہی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پالیسی ہمارے سامنے آئی ہے. اب اس پر کچھ تنقید بھی ہو رہی ہے, جو تاجر ہیں وہ اسے پسند بھی کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کا کل ایک اہم الیکشن بھی ہونے جا رہا ہے, کل ہونے جا رہا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میرے انتہائی معزز مہمان بلال اظہر کیانی صاحب بذات خود وزیر مملکت برائے خزانہ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اس سے پہلے کہ ہم بجٹ کے معاملے پر اور وہ جو تاجر اسکیم ہے, دوست اسکیم ہے, اس پر بات کریں, پہلے ذرا گلگت بلتستان کے الیکشن پر آپ کی رائے لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد اس معاملے پر آتے ہیں. جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ آپ لوگوں پر الزام لگا رہی ہے کہ پری پول ریگنگ وہاں پر کر رہے ہیں, دھاندلی کر رہے ہیں وہاں پر, اور الیکشن سے پہلے ہی بڑے آپ لوگ منصوبے وغیرہ اناؤنس کر رہے ہیں. کیا رسپونڈ کریں گے, کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے جی, چلیں ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, جی بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جی, الیکشن کیمپین وہاں پہ جاری ہے, ہماری ایک بڑی بھرپور کیمپین رہی ہے, اور ماضی میں میں خود بھی بطور ایک پی ایم ایل این کا تنظیمی عہدیدار ہوتے ہوئے, نواز شریف صاحب کا کارکن ہوتے ہوئے, میں نے خود بھی پچھلے الیکشن کیمپین میں وہاں پہ خود موجود تھا. مریم نواز صاحبہ اس ٹائم پہ وہاں پہ تھیں, اور اس سے پہلے بھی میں حسن اقبال صاحب کے ساتھ دوروں پہ گیا ہوں. تو وہاں پہ الحمدللہ ایک جگہ جگہ پر پی ایم ایل این کی ترقی یا ترقیاتی منصوبوں کی نشانیاں ہیں, کرٹیکل انفراسٹرکچر کی, اور حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں بطور چیف منسٹر کافی بہتر کام ہوا تھا. اور اب بھی پی ایم ایل این کمیٹڈ ہے گلگت بلتستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, اور ان کے حقوق کو میں جتنی ان کی بہتری آ سکتی ہے ان کی رائٹس کو انشور کرنے کے لیے وہ کام کر رہی ہے, اور ایک بھرپور کیمپین رہی ہے. کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے انشاءاللہ ہم ہمیشہ کی طرح امید کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ جیت شیر کی ہوگی. جی جی, اور انشاءاللہ 10 12 15 میں کچھ سن رہی تھی 15 سیٹس پہ آپ لوگ ویسے بڑے کمفرٹیبل ہیں. دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سرخرو کرے گا جی, اور میرے خیال سے ہماری پارٹی نے بڑی وہاں پہ محنت کی ہے. ہمارے قائد نواز شریف صاحب خود بھی گئے, اس کے علاوہ پارٹی کے دیگر سینئر رہنما وہاں پر گئے, اور انہوں نے بھرپور کیمپین میں حصہ لیا. تو انشاءاللہ جیت کی امید ہے. صحیح. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں آپ کے اس تاجر دوست اسکیم کے حوالے. نیٹ میں لانے کی آپ لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. کل بھی میں آپ کے کچھ پروگرامز دیکھ رہی تھی, آپ نے بتایا 1 صفحے کا بڑا آسان سا یہ فارم ہے, اب تاجروں کو معمول کے آڈٹ سے استثنا ہوگا, پی او ایس کی ضرورت نہیں رہے گی. ان ساری مہربانیوں کے بعد تاجر تنظیمیں کیا دے رہی ہیں؟ کتنے لاکھ تاجر ہیں جو اس ایکس نیٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اس اسکیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں؟ جی بالکل جی, ایک جائز سوال ہے. اور ایک تو جی آپ جانتی ہیں کہ
یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے دیگر حکومتوں کے لیے اور ہمارے ایک نظام کے لیے، فرینکلی ایک ٹیکس نظام کے لیے، کہ کس طرح ہم دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لا سکتے ہیں۔ ایک تو ایسا نہیں ہے کہ دکاندار بالکل ہی ٹیکس ادا نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ود ہولڈنگ ٹیکس جس طرح دیگر اور شہریوں کا وہ بجلی کے بلوں میں اور وہ انکم ٹیکس ہی ہوتا ہے جو بجلی کے بلوں میں یا فون کے بلوں میں یا دیگر ٹرانزیکشنز پہ کٹتا ہے، مگر یقیناً جس طرح ٹیکس نیٹ میں آ کے دوسرے اور طبقے ایک انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں اس طریقے سے ایک کمی ہے۔ تو ہمارے اندازے کے مطابق اگر آپ بجلی کا ڈیٹا لیں کمرشل میٹرز کا، تو ہمارے اندازے کے مطابق تقریباً 35 لاکھ دکاندار ملک میں ایسے ہیں جو بھی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے یہ ایک مشاورتی عمل شروع کیا 2 مہینے پہلے، جس میں دیگر تاجر نمائندوں کے ساتھ، تاجر تنظیموں کے سربراہان کے ساتھ ایک بڑا تفصیلی اور بڑا مفصل ہماری گفتگو ہوئی، اور اس بات کا آغاز ہی ہم نے یہاں سے کیا کہ ماضی کی اسکیمیں کیوں نہیں چلیں اور کیا چیزیں ہیں کہ جو کہ دکانداروں کا پرسپیکٹو کیا ہے، ان کو جھجک کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی، اور کچھ چیزیں تو بلکہ میں نے آپ کے گزشتہ شام اجمل صاحب کو شو میں بیان کرتے ہوئے سنی۔ اجمل بلوچ صاحب سے بڑی تفصیلی گفتگو رہی، کاشف چودھری صاحب سے، ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ملک کے دیگر نمائندے اور تنظیم کے اہلکار ہیں، تو ان سب سے جو بات چیت ہوئی اس کے نتیجے میں یہ اسکیم آگے آئی، جس کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان تنظیموں نے اون کیا، چونکہ ان کی مشاورت سے بنی ہے۔ اور یہ جو اسکیم کا کاغذ میرے سامنے ہے جو 1 پیجر، جس میں اسکیم کا ہر ایک نقطہ بیان ہے، اور ہم نے یہ جان بوجھ کے انشور کیا کہ اسکیم مختصر ہو اور سادہ الفاظ میں ہو تاکہ عام فہم ہو، آپ کو بھی ہم سمجھا سکیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ تاجر جو ہمارے ساتھی ہیں وہ آگے ایک ایک دکاندار کو عام فہم زبان میں سمجھا سکیں۔ اسی طرح یہ جو فارم ہے، جو ایک صفحے کا سادہ فارم ہے، اس کی ایک ایک فیلڈ بھی ہم نے ان ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے لاک کی، ہم نے ایک ایک فیلڈ کے اوپر اتفاق کرایا، ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ کی، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ان نے مطالبہ کیا، اور فائنلی اس اسکیم میں آنے کے بعد جو ایک FBR کی پلیٹ کا ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر دکاندار کو ایک FBR پلیٹ ملے گی، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دکاندار ایک فرض شناس ٹیکس گزار ہے، اور اس کے اوپر ایک QR کوڈ ہے۔ اس پلیٹ کا ڈیزائن بھی ہم نے ان کے ساتھ لاک کیا۔ اس سطح تک جانے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک اتفاق ہو اور ایک اونرشپ آئے گی تاجر اور دکاندار برادری کی، تو اس کے بعد اس کی سکسیس ماضی کی بنسبت آئی تھنک زیادہ چانسز ہو جائیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل سے جب سے ہم نے اسکیم کا اعلان کیا ہے، تو چاہے وہ اجمل بلوچ صاحب ہوں یا کاشف چودھری صاحب ہوں یا تاجر تنظیمیں ہوں، دکانداروں کے دیگر نمائندے ہوں، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور ایک لحاظ سے ذمہ داری بھی اٹھائی ہے کہ وہ خود اس اسکیم کے اندر آگے لوگوں کو لے کر آئیں۔ یہاں پر کچھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، وہ یہ ہو رہے ہیں کہ جیسے کہ مانیٹرنگ وہ اس کی کیسے ہوگی، پھر دوسرا سوال یہ کہ 25,000 روپے کا ایک اماؤنٹ رکھا گیا ہے، تو جو بڑا تاجر ہے وہ اپنے آپ کو خود کو چھوٹا کاروبار ظاہر کر کے اس ٹیکس سے بچ سکتے ہیں، اور پھر یہ ڈیجیٹلائزیشن اس کا کیا بنے گا، پھر پلس فکس ٹیکس اسکیم کے تحت جو ٹیکس کلیکشن کا ہدف رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو 25,000 روپے اس کا ٹیکس نہیں ہے، 25,000 روپے اس کا منیمم ٹیکس ہے، کم سے کم رقم نہیں، اور یہ بھی وہ کم سے کم رقم ہے جو نقد آپ نے جمع کرانی ہوگی گوشوارہ جمع کراتے ہوئے۔ ٹیکس اصل میں 1% ہے ٹرن اوور کے اوپر، تو سال کی جس کو ہم نے فارم پہ لکھا ہے سالانہ فروخت مال، جو وہ رقم جو بھی آپ درج کریں گے اپنی ڈکلیریشن میں، اس کے اوپر 1% ٹیکس کیلکولیٹ ہوگا، اس میں سے جتنا آپ کا ود ہولڈنگ ٹیکس بجلی کے بلوں میں، فون کے بلوں میں ہوتا ہے وہ اس میں سے ایڈجسٹ ہوگا، مگر وہ ایڈجسٹمنٹ اس حد تک ہے کہ آپ کو کم از کم 25,000 روپے نقد جمع کرانے ہوں گے۔ جس طرح نارمل ٹیکس ریجیم میں آپ کا ریفنڈ بن سکتا ہے، آپ کا ٹیکس کریڈٹ بن سکتا ہے، اس کی میں کوئی ریفنڈ نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی میرا یہی سوال جو آپ نے بات کی نا کہ اگر جو بڑا جس کا کاروبار ہے اگر وہ اماؤنٹ چھوٹا لکھ رہا ہے تو اس کا جو 1% وہ دے رہا ہے، نہیں اب میں مانیٹرنگ تو نہیں ہے، نہیں اب میں دوسری جگہ پہ آتا ہوں۔ یہ اسکیم ہے ہی اس دکاندار کے لیے جس کا ٹرن اوور میکسیمم 20 کروڑ روپے ہے سال کا۔ اگر آپ موجودہ فائلر ہیں اور آپ کے پچھلے 3 سالوں میں ٹرن اوور کسی بھی ایک سال میں 20 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے تو تب ہی آپ اس اسکیم کے اندر موجودہ فائلر آ سکتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹے دکانداروں کے لیے اسکیم ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی موجودہ فائلر اسکیم پہ آتا ہے جو اس معیار پہ اترتا ہے تو اس کے اوپر یہ شرط ہے کہ اس نے کم از کم پچھلے سال جتنا ٹیکس ادا کرنا ہے، یہ اسکیم میں شرط کا حصہ ہے۔ جو نان فائلر ہیں وہ تو پہلی دفعہ ہی ڈکلیئر کر رہے ہوں گے، تو جو بھی ان کی ڈکلیریشن آئے گی ان کی پہلی ڈکلیریشن۔ بالکل ٹھیک۔ تاجر برادری کے لیے تو تاجر طبقے کے لیے تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن جو سیلریڈ کلاس ہے ڈیفینیٹلی ان کا بھی بڑا ریلیونٹ سوال ہے کہ آنے والے بجٹ میں ہمارے لیے کیا ہونے جا رہا ہے۔ بلال صاحب یہیں موجود ہیں، اس سوال کا جواب ان سے لیتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. معزز مہمان بلال اظہر کیانی صاحب اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں. بجٹ کے حوالے سے, تاجر اسکیم کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہو رہی ہے. سر, سوال چھوڑ کے گئی تھی, کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کے لیے کوئی ریلیو ہم امید کر سکتے ہیں آنے والے بجٹ میں؟ جی دیکھیے, ایک تو بجٹ کے جو دیگر پہلو ہیں وہ تو اب 10 تاریخ کو ہی یہاں ہوں گے, تو میں آئی ہیو ٹو بی کاشیس ان ٹرمز آف واٹ آئی سے ہیئر. مگر یقیناً دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنخواہ دار طبقہ اپنے شیئر سے زیادہ ٹیکس ادا کر رہا ہے اور اوور برڈنڈ ہے, اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو بھی اس کا پورا ادراک ہے. تو دیکھیے انشاءاللہ بجٹ میں اسی لیے آپ سے تفصیل نہیں پوچھ رہی, اگر کوئی ریلیو ہے تو عوام کو تھوڑا سا ریلیو دے دیں پہلے سے, وہ بھی کوئی خوشخبری دے دیں. دیکھیے کسی بھی قسم کا میجر اس وقت پہ تفصیلی ہوگا, مگر میں آپ کو یہ ایشور کرتا ہوں کہ اگر کسی کو اس بات کی غلط فہمی ہے کہ حکومت کو اس بات کا ادراک نہیں ہے, تو یہ میں غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. یہ یقیناً پرائم منسٹر صاحب کی اس پورا سال وہ اس چیز سے مستقل ہماری معاشی میٹنگز میں آگاہ بھی رہے ہیں, اور وہ خود اس بات کو ریز کرتے ہیں. یعنی میں خود ہی اس چیز کو سمجھ لوں گا کوئی ریلیو نہیں ہے شاید میرے لیے, اگر ہوتا تو آپ خوشی خوشی اناؤنس کر رہے ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ میں نے نمائندگی کی ہے تمام سیلری کلاس کی. میں جی دیکھیے, میں خود ایک تنخواہ دار طبقے کا حصہ رہا ہوں ماضی میں, تو اور یو نو تو آئی مین پالیٹکس, بٹ میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ اس وقت آپ کچھ بھی نہ سمجھے اور 10 تاریخ کا انتظار کریں. اور بالکل دیکھیے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے زیادہ جو ہمارے عوامی ایشوز ہیں, بالخصوص جو سیلری کلاس کے جو جینیون ان کا ایک ایشو ہے, اس کو وہ ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. اور دوسری بات میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے جس ریٹیلر اسکیم کا ہم نے آغاز کیا ہے, اگر اس کے نتیجے میں انشاءاللہ مجھے امید ہے جس سمت میں ہم چل پڑے اور جس طرح کا مومنٹم ہم نے بنایا کہ اس میں ہم کامیاب ہوتے ہیں, اور اس سے اگر ٹیکس کلیکشن ہوتی ہے اور ٹیکس نیٹ میں اضافہ ہوتا ہے, تو اس سے ہی ہمیں مدد ملتی ہے کہ وہ کندھے جو ٹیکس کا بوجھ اٹھا رہے ہیں, جب وہ کندھوں کی تعداد بڑھے گی تو موجودہ کندھوں پر کم ہوگا. بلال صاحب دیکھیے ابھی دیکھیے اگین اہداف بھی آپ کو 10 تاریخ کے بعد سارے مل جائیں گے, مگر میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی بات رکھتا ہوں کہ اگر آپ کو منیمم 35 لاکھ میں نے آپ کو بتائے ہیں دکاندار ہیں جو آؤٹ آف دا نیٹ ہیں, اگر اس سال ایک اچھی ہوتی ہے ہماری ڈرائیو, لیٹس اسیوم 20 لاکھ بھی 35 لاکھ میں سے دکاندار اس میں رجسٹر ہو کے صرف بیر منیمم 25,000 مفروضے کی بنیاد پہ آپ سمجھ لیں کہ جمع کرا دیتے ہیں, تو 50 ارب روپے تو صرف یہ ہیں. دیکھیے تو بٹ آئی تھنک اس میں مجھے امید ہے کہ اس سے زیادہ کلیکشن ہوگی. میرے خیال سے لوگ ڈکلیریشنز میں ایک میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ ایک جو اس میں انسینٹیو ہے زیادہ ڈکلیئر کرنے کا, وہ یہ ہے کہ جتنا آپ کا ٹیکس ادا ہوگا اس کے ہی حساب سے, آپ کے ٹیکس کے حساب سے ہی آپ کی آمدن کا اضافہ بھی ہو جائے گا آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ, امپیوٹیبل انکم جسے کہتے ہیں. تو آپ ٹیکس زیادہ ادا کریں گے تو اتنا ہی آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا, اور اتنی ہی آپ کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں رقم موجود ہوگی جس سے آپ پراپرٹی, گاڑی, دیگر چیزیں جو آپ خریدنا چاہتے ہیں. مجھے یہ فرمائیے, وفاقی بجٹ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے اعتراضات یہ اب تک دور نہیں ہو سکے. کچھ اطلاعات اور خبریں آئیں کہ وزیر اعظم سے آج پی پی وفد نے ملاقات کرنی ہے. اگر یہ تحفظات دور نہیں ہوتے تو بلال صاحب کیا ہوگا, بجٹ میں تاخیر ہوگی؟ بجٹ جی انشاءاللہ 10 تاریخ کو پیش ہوگا. دیگر جو مشاورتی اجلاس رہے ہیں پیپلز پارٹی کے کولیگز کے ساتھ, اس میں موجود رہا ہوں, اور یہ ایک روٹین کے اجلاس تھے جس میں بطور ایک اہل آئے انہوں نے ہم سے سوال جواب پوچھے اس بجٹ کے متعلق جو ہم لے کے آ رہے ہیں, ایکسپینڈیچر کی سائڈ پہ, ریونیو کی سائڈ پہ, ڈیولپمنٹ بجٹ کی سائڈ پہ, اور ان کا ایک حق ہے, اور یہ ایک مشاورتی عمل ہے چونکہ وہ ہمارے پارٹنرز ہیں اس کولیشن میں, اس پارلیمنٹ میں. دیکھیے ان کے سوالات تھے اور ہم نے ان کے جواب دیے, اور ایک بڑے اچھے ماحول میں, کنسٹرکٹیو ماحول میں وہ گفتگو ہوئی, اور جو تفصیل وہ جاننا چاہ رہے تھے وہ ہم نے پیش کی. تو آئی تھنک دس از نارمل بجٹ پروسیس. وہ مطمئن ہے جی. دیکھیے ابھی تک میری تو جی بڑی ریگولر ملاقات رہی اور کوئی ایسا ایشو میرے علم میں نہیں ہے, اور آج بھی بلکہ پیپلز پارٹی کے کولیگ سے بات ہوئی اسی طرح کی 1-2 ایشوز پہ جہاں پہ ان کا کوئی سوال تھا, اور ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. تو دس از روٹین, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہی 10 تاریخ کو ہم نے بجٹ پیش کیا, اور ہم سمجھتے ہیں اس کے بعد کمفرٹیبلی بقیہ کیلنڈر جو بجٹ کا ایک پروسیس ہوتا ہے ہم طریقے سے مکمل کر سکیں گے, جس میں پارلیمنٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹیز میں اس کی اسکروٹنی بھی شامل ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ یہ BISP کے حوالے سے یہ حتمی طور پر حکومت ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ اب اس کو پیسے وفاق نہیں دے گی؟ نہیں دیکھیے
اس نیچر کا کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ سب کے ساتھ اتفاق کے ساتھ ہوگا. تو انشاءاللہ جب ہوگا تو اگر کوئی ایسی بات یا کوئی بھی اس نوعیت کی بات یک طرفہ نہیں ہوتی تو انشاءاللہ یہی وہ معاملہ ہے جس پہ اس وقت بڑے ہارش اسٹیٹمنٹس دونوں طرف سے آ رہے ہیں. نہیں انشاءاللہ دیکھیے جی ہم آگے اپنے الائز کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں. میری جو اکنامک ٹیم کی جو میٹنگز ہوئی ہیں پیپلز پارٹی کی ٹیم کے ساتھ جس میں سی ایم سندھ بھی شامل ہیں, جس میں نوید قمر صاحب ہیں, شریر رحمان صاحب ہیں, سلیم مانڈی والا صاحب ہیں, ان کے ساتھ بڑی ہماری کنسٹرکٹیو میٹنگز ہوئی ہیں. اور انشاءاللہ 10 تاریخ کو آپ دیکھیں گے پیٹرول لیوی بڑھانے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں جی نہیں جی 80 سے اس کو کوئی 100 روپے سے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں جی دیکھیے اگین میں آپ کو یہ بتاؤں گا, آپ جتنے معصومانہ سوال پوچھیں گے بجٹ کے حوالے سے اس کے جواب میں 10 تاریخ کے بعد پیش ہوں گا. اور انشاءاللہ کیونکہ میں اس وقت باؤنڈ کوئی ایسی بات نہیں, معصومانہ نہیں, یہ تو بنیادی سوال ہے نا, یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ لیوی بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی. آپ کے نہیں دیکھیے میں بجٹ کے حوالے سے کوئی بھی چیز میں اس وقت پابند ہوں کہ میں نہیں شیئر کر سکتا. جو ریٹیل اسکیم ہم نے اعلان کیا اس کی تفصیلات اور آپ کے سوالات کا جواب دیا. باقی انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ عوام بالکل جی مرکز پر ہوگی ہمارے بجٹ کے, جتنی مرضی ہماری جو ریسورسز کی کنسٹرینٹ ہے, مگر انشاءاللہ جو بھی تفصیل ہوگی 10 تاریخ کو پیش ہونے کے بعد. مجھے لیوی کے بارے میں نہیں بتا رہے, لیکن جو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب وہ حکومت کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ختم نہیں کی تو وہ ہڑتال کی کال دیں گے. نہیں وہ ٹھیک ہے جی, چلیں وہ ان کا حق ہے وہ جو مرضی کہیں, مگر ہمارے ایک فائنینشیل ریالٹیز ہیں اس کے اندر کوئی حکومت یہ نہیں چاہتی کہ لیوی لگی ہو, مگر آپ نے اپنے نمبرز بھی پورے کرنے ہیں, آپ نے اپنے معاشی اہداف بھی پورے کرنے ہیں, چونکہ اس سے ہی معاشی پہیہ آپ کا چلتا ہے. تو آپ نے ہر چیز کو بیلنس کرنا ہے. ہم نے بالکل مہنگائی کو بھی سر فہرست, لوگوں کی قوت خرید اور روزگار ہمارے بالکل بنیادی ترجیح ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے ریونیوز اور خسارے اور ایکسپینڈیچرز بھی پورے کرنے ہیں. آپ کو کہیں سے کمائیں گے تو آپ دیگر اخراجات بھی سننی ہے. نہیں دیکھیے آپ آئی ایم ایف پروگرام بھی آج ہماری معیشت کی ایک ریالٹی ہے. آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہنے کی وجہ سے آج ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں استحکام اور اضافہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں ایک اسٹیبلٹی ایک نظر آئی ہے. تو یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں, اور جس ذمہ داری سے ہم معیشت کو لے کے چلتے رہیں, لے کے چلیں گے. اور اس طرح کی دیکھیے جس طرح کا آج ہم آؤٹ آف دا باکس ریٹیل اسکیم لے کے آئے ہیں تاکہ ٹیکس نیٹ وائڈننگ بھی ہو, آپ کو دیگر اس طرح کی انشاءاللہ انیشیٹیوز بجٹ میں نظر آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. بلال اظہر کیانی صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. جنگ بندی کے باوجود ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے جاری ہیں. امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ڈیل کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, جبکہ ایرانی وزارت خارجہ کا موقف ہے کہ بار بار جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا کشیدگی کم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہے کہ اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. جبکہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر برائے خارجہ امور نے کہا ہے کہ ایران کے طاقتور ہونے سے متعلق مغرب کا دیرینہ ڈراؤنا خواب اب حقیقت بن گیا ہے. خطے کے ممالک بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کے بعد سعودی عرب نے ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے. بڑھتی ہوئی اس ٹینشن کے ماحول کو پھر سے سنبھالنے کے لیے پاکستان میدان میں اترا ہے, اور وزیر داخلہ محسن نقوی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی پیغام لے کر تہران گئے ہیں. مشرق وسطیٰ میں ہونے والی اس ہلچل کے دوران لبنان کے صدر نے ایران پر الزام عائد کیا ہے کہ تہران حزب اللہ کو سودے بازی کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ایران کے مفادات کی قیمت لبنان کے عوام ادا کر رہے ہیں. لبنانی صدر کے الزام کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر لبنان ایران کے لیے سودے بازی کا مہرہ ہوتا تو ہمارا بہت پہلے ہی کوئی معاہدہ ہو چکا ہوتا. انہوں نے لبنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ لبنان کو اپنے اصل دشمن سے بچائیں. اور اسی سارے تناظر میں ایک اہم خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ لبنان کے آرمی چیف پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے لیے پاکستان آ رہے ہیں. یہ دورہ کب ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا, بڑا امپورٹنٹ اور اہم دورہ ہوگا. آج ہی وہ اس سلسلے میں روانہ بھی ہو گئے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور اہم معاملہ کاکروچ پارٹی کے حوالے سے. یہ مناظر پچھلے 2 سالوں کے دوران بنگلہ دیش اور نیپال کی سڑکوں پر جین زی کے انقلاب کی شکل میں دنیا نے دیکھے, اور ایسے ہی مناظر آج نئی دہلی کی سڑکوں پر بھی نظر آ رہے ہیں. بنگلہ دیش اور نیپال میں سوشل میڈیا سے اٹھنے والی ان انقلابی تحریکوں کے بعد وہاں کی حکومتوں کو پاؤں سر پر رکھ کر بھاگنا پڑا تھا, اور اب یہی خوف
بھارت میں پچھلے 12 سالوں سے براجمان مودی سرکار کو لائق ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا ایک ریمارک مودی حکومت کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ مذاق میں شروع ہوئی پارٹی بی جے پی کے گلے پڑ گئی ہے۔ ایک ماہ پہلے سوشل میڈیا پر کاکروچ جنتا پارٹی شروع کرنے والے ابھیشیک دیپکے ملک کی سب سے بڑی آن لائن یوتھ موومنٹ کو پہلی بار سڑکوں پر لے آئے ہیں اور مودی حکومت کے خلاف احتجاج کرنے خود امریکہ سے سیدھا دلی پہنچ گئے ہیں۔ امتحانی پرچے لیک ہونے کے خلاف کاکروچ جنتا پارٹی نے وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہے اور آج خبردار کر دیا ہے کہ اگر وزیر تعلیم مستعفی نہیں ہوتے تو ملک گیر احتجاج شروع کیا جائے گا۔ کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں بھارت بھر سے ہزاروں کی تعداد میں اسکول اور کالج کے طلباء، نوکری پیشہ افراد اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوان اور بزرگ بھی شریک ہو رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کے قریب احتجاج کو روکنے کے لیے نئی دہلی کے علاقے جنتر منتر میں مودی سرکار نے سینکڑوں پولیس اہلکار جمع کیے، علاقے کی سڑکوں کو رکاوٹیں لگا کے بند کیا۔ نوجوانوں کے غصے سے خوفزدہ ہو کر کاکروچ جنتا پارٹی کے خلاف ملک مخالف سرگرمیوں پر شکایات بھی درج کروائی گئیں۔ اس سے پہلے مودی حکومت اس تحریک کا ایکس، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور ویب سائٹس بلاک کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ماہ سے بھی کم عرصے میں کاکروچ جنتا پارٹی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد فالوورز ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اس پارٹی کی بنیاد کی وجہ بننے والے بھارتی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سوریا کانت اپنے ملک کے ساتھ ساتھ بیرون ملک بھی رسوا ہی ہو رہے ہیں۔ لندن کی ایک یونیورسٹی میں تقریب کے دوران بھارتی چیف جسٹس کو شرکاء نے آڑے ہاتھوں لیا اور بھارت میں اختلاف رائے پر حکومتی دباؤ اور جمہوری آزادیوں سے متعلق سوالات اٹھائے، جس کے بعد بھارتی چیف جسٹس کے پاس کوئی جواب نہیں بن سکا اور وہ تقریب بدنظمی کا شکار ہو گئی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 1 ارب 47 کروڑ سے زائد آبادی والے بھارت میں 15 سے 29 سال کے نوجوانوں کی تعداد 40 کروڑ کے قریب ہے، جو کل آبادی کا 40% سے زائد بنتا ہے، جبکہ بنگلہ دیش کی کل آبادی میں نوجوانوں کی شرح 25 اور نیپال کی مجموعی آبادی میں نوجوانوں کی شرح 40% کے آس پاس ہے۔ یہ حساب کتاب اور پڑوس میں نوجوانوں کے انقلاب کی مماثلت یقیناً نریندر مودی کی پریشانی مسلسل بڑھا رہی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں چور نریندر مودی کب کوئی غلطی کرتے ہیں اور نیپال اور بنگلہ دیش کے حکمرانوں کی طرح اقتدار سے باہر ہوتے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام، ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو، مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔